सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे ईरानी सदर के पाकिस्तान के विज़िट के हवाले से। 2 रोज़ा इनका ये सरकारी विज़िट था जो मुकम्मल करके वो वापस ईरान पहुंच चुके हैं। ईरानी सदर की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में कई अहम उमूर ज़ेर बहस आए। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका जदोजहद करने पर इतफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान ने ईरान पर इजरायली हमले की मज़म्मत की और जंग के दौरान ईरान के इस्तकामत से मुकाबला करने को सराहा। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम के हुसूल का हक़ हासिल है। पाकिस्तान इसकी हिमायत जारी रखेगा। इस विज़िट के दौरान नाज़रीन मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत के हवाले से दस्तावेज़ात का तबादला भी हुआ, जबकि मुआशी हवाले से पाक ईरान तिजारत का हजम $10 बिलियन तक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी सदर ने CPEC में शमूलियत की ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार किया। माहिरीन के मुताबिक ईरान से सस्ती बिजली और यूरोप तक ज़मीनी रसाई पाकिस्तान के लिए बड़े फ़वाइद का बाइस बन सकती है। अब सारे सिचुएशन में मुख्तलिफ एंगल्स पर हम बात करेंगे। हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ फॉर्मर एम्बेसडर टू ईरान आसिफ दुरानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आसिफ साहब, आपसे मैं एहतशाम साहब की जानिब तो चाहूँगी, मैं इकनॉमिकली इस दौरे की क्या अहमियत थी वो तो जानना चाहूँगी, लेकिन आपसे मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली अगर हम इसके हवाले से बात करें, ख़ास तौर पे जो टाइमिंग है एक ऐसी सिचुएशन में जब ईरान पर इजराइल और US ने अटैक किया और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंगेजमेंट्स रहीं अमेरिका के साथ और अब ईरान के साथ, आप कितना इम्पॉर्टेंट देखते हैं ये दौरा और ईरान के साथ खड़े होने के हवाले से, उनके जो एटमी वेपन के हवाले से, उनके राइट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है और ईरान को सपोर्ट करने के हवाले से जो स्टेटमेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी इंगेज कर रहा है, मुआशी लिहाज से भी तवाज़ुन कायम करना कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को क्या मुश्किलात आ सकती हैं अगर ईरान के साथ जिस तरह से हम अब एक पोजीशन भी ले रहे हैं? जी शुक्रिया। ईरान पाकिस्तान जो हैं नेबर्स हैं, उनकी मुश्तरकात हैं, हिस्टोरिक, कल्चरल, मजहबी, एथनिकली, तो इसलिए अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल में उनको ये इतना पता है कि नेबर्स के जो ताल्लुकात हैं वो अलग होते हैं, उस पर उस तरह से असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। अमेरिकन पॉलिसीज़ जो हैं वो उन्होंने हज़ारों मील बैठ के अपने लिए वो तय की होती हैं, लेकिन जो नेबर्स हैं वो आपस में हमेशा के लिए रहते हैं और इसीलिए उनकी पॉलिसीज़ भी मुख्तलिफ होती हैं। वो बड़ी ताकतों के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकते, उन्होंने अपने मफादात को देखना होता है। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान का विज़िट है वो उसकी अहमियत है। हर हाई लेवल विज़िट प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर लेवल का वो अहम होता है, लेकिन ये इसका एक तनाज़ुर था कि प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने इज़राइल के साथ 12 दिन की जंग के बाद जो बाहर का दौरा किया वो पहली डेस्टिनेशन पाकिस्तान थी, तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए। 2 रोज़ में उनकी मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर के साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स पे, फिर हमारे जो हैं आर्मी चीफ उनके साथ मुलाकात रही, प्रेसिडेंट के साथ रही, तो ये और उसके अलावा उनके साथ एक हैवी हाई पावर डेलीगेशन था जिसमें उनके वज़रा सनत के थे, टेक्नोलॉजी के थे, तो कल्चर और इस दूसरे ये सब आए थे और उन्होंने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए। तकरीबन 10 के करीब MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए, उनकी अपनी अहमियत है और ये फैसला कि हम मौजूदा तजारत को तकरीबन $3 बिलियन से अब $10 बिलियन तक ले जाएंगे, तो ये भी एक मुस्बत कदम है और नेबर्स को आपस में तिजारत करना चाहिए, क्योंकि इससे आप जो खत्ते की प्रॉस्पेरिटी वो बढ़ती है और जब आप प्रॉस्पर होते हैं तो फिर अमन जो है वो एक तरह से वहाँ आ जाता है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी कैटलिस्ट का काम करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये दौरा बहुत अहम था और लेकिन हम पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से जी सर, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से हम देखते रहे हैं कि जिन मुश्किलात का पाकिस्तान को सामना रहा, आप समझते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाले वक्तों में बन सकती है या
اس میں بہتری آئے گی اب؟ دیکھیے ایران پاکستان گیس پائپ لائن اس میں مشکلات ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے. تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر کا یہ انویسٹمنٹ مانگتا ہے. کوئی باہر کے انویسٹرز اس پہ ریڈی نہیں ہیں، پرائمرلی بیکاز آف دا امریکن سینکشنز فیئر. اور دوسرا ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہمارے پاکستانی انویسٹرز اگر وہ ہمت کریں تو یہ کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں وہ امریکی اعتراض وہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے طور پہ اس کو جو ہے مکمل کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ اعتراض یہ سمجھیں کہ وہ سینکشن لگا دیں گے تو انڈر ڈیماٹو لا جو ہے 10 ملین سے زیادہ ایران کے انرجی سیکٹر میں انویسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ہم انویسٹ نہیں کر رہے، ہم ان سے خرید رہے ہیں. اور ترکی جو نیٹو کا ممبر ہے، ترکی تقریباً 10 سے 11 بلین ڈالر کا گیس سال کا ایران سے لیتا ہے. تو ہمسایوں کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کو آپ جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک کانٹیکس میں اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نیبرہڈ ہے، اب امریکہ کی پالیسی بدل جائے گی، میں نے پہلے بھی کہا وہ تو بدلتی رہتی ہے، لیکن ہم آپس میں ہمسائے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں بدل سکتے. تو اس لیے ہمیں وہی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے جو کہ ہمارے ہمسائیگی کے فائدے میں ہو، خطے کے فائدے میں. جی بالکل ٹھیک. احتشام صاحب بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی بات بھی کر رہے ہیں آصف صاحب کہ ہمسایوں کے درمیان میں ٹریڈ کے حوالے سے کسی ملک کو اس پر کوئی اعتراضات نہیں ہونے چاہیے، لیکن نیوکلیئر ویپن کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ اس پر کوئی اعتراض آ سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اب معاشی لحاظ سے بات کرنا چاہوں گی کتنا وائبل تھا یہ جو ہمارے سارے جو معاہدے ہوئے ہیں اس حوالے سے. 3 بلین ڈالر سے 10 بلین ڈالر تک ٹریڈ لے کر جانا، وہ بھی تھرو آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جس وقت جو بارڈر کی ساری سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، یہ کتنا آپ کو لگ رہا ہے اچیویبل ٹارگٹ؟ دیکھیے آمنہ، پاکستان کا آفیشلی ایرانی صدر مسعود صاحب کے دورے کے دوران یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان ایران کے پیسفل نیوکلیئر پروگرام کی سپورٹ کرتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. اور اس کو اتنی جس کو کہنا چاہیے آسانی کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا. یہ بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کئی حوالوں سے ایران کی سپورٹ کرتا ہے. ایک تو یہ اس کی امپورٹنس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو ایران کے صدر نے خود بات مانی ہے نا، پاکستان کی کوششوں کو اس طرح سراہا کہ پاکستان نے ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں جو کشیدگی تھی اس کو کم کرنے میں اور تنازعات کو پرامن حل کرنے میں بڑی مدد کی ہے. تو یہ بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے گڈ آفیسز کو جس طرح امریکہ کے ساتھ استعمال کیا وہ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، ایکنالج کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ نے دیکھا کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کے دورے پہ تھے اور وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہیں کہا تھا کہ آپ ایران کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں اور آپ ان سے بات کریں، یہ ایران پہ حملے سے پہلے کی بات ہے. وہ تو خیر چیزیں نہیں ہو سکی. اب جس لحاظ سے لگ رہا ہے کہ ایران ڈیفینیٹلی اس وقت بڑی مشکلات میں ہے. لیکن اب پاک ایران گیس کی آپ جو بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں 400 ملین ڈالر پاکستان کے پاس وہ جو پائپ لائن بچھانی اپنی سائڈ کی وہ نہیں بچھا پائے تھے. پھر یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینکشن اتنی زیادہ ہے کہ اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ایران بھی ہندوستان بھی کئی حوالوں سے بھاگ گیا تھا، اس نے ایران کے ساتھ کوآپریشن نہیں کیا تھا. تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اگر یہی صورتحال چاہے گا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، ریجن میں ایران کا رول بڑھے، تو پاکستان کسی وقت امریکیوں کو کہہ سکتا ہے اور شاید امریکی کہیں کنونس ہو جائیں اور یہ بنانے کی اجازت دیں. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت ایک اچھا مسئلہ ہو جائے گا. گیس پائپ لائن کا بچنا ہمیں ایک بہت بڑی، لیکن ہماری گیس تو خیر ہمارے آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں. اب اگلے میرا خیال ہے 20-25 سال کے رہ گئے ہیں، وہ بھی اگر ہم کمرشل بنیادوں پہ استعمال کرنے کی اجازت دے دیں تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت بھی ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. باقی ہم نا اقتصادی فرنٹ پہ میرے خیال میں جو بہت بڑی خبر ہے نا اس دورے میں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے فیصلہ کیا ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا جائے. یہ ایک بڑے عرصے سے چل رہا ہے معاملہ، دونوں ملکوں کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، اور یہ طے کیا گیا کہ جی جلد سے جلد اس کو تکمیل پہنچایا جائے. اور ساتھ ساتھ یہ جو کہا گیا ہے کہ جی نان ٹیرف بیریئر ختم کیا جائے. یہ نان ٹیرف بیریئر جو ہے نا یہ چاہے اپنا ایران کی طرف سے ہیں، اگر یہ ختم ہوتے ہیں، اس میں کمی آتی ہے تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. تیسرا یہ کہ جس طریقے سے ان کے صنعت کار پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور یہ جوائنٹ کلیبوریشن کی، جوائنٹ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کریں، خاص طور پہ انرجی سیکٹر میں، زراعت میں، منرل میں. انہوں نے بڑے انٹرسٹ کا اظہار کیا. ان کے پاس جو پرائیویٹ لیول پہ جو لوگ ایرانی ہیں ان کے پاس بھی بے تحاشا پیسہ ہے. اب ظاہر ہے سینکشن کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے. اگر یہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور امریکہ کا تھوڑا سا رویہ نرم ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بھی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور آئندہ کے لیے میرا خیال ہے جو کشیدگی ہے
اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی. سر لیکن سیکیورٹی کی سچویشن بھی تو اپنی جگہ پر ہے نا, اس کو ایڈریس کیے بغیر ہم کیسے اکنومیکلی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی میں ایک چیز آصف صاحب سے ضرور پوچھوں گا. آصف صاحب, ویسے تو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایران کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات خراب ہوئے, امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے, اب چاہ رہا ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے بہتری کی طرف چلے جائیں, تو پاکستان جو یہ چاہ رہا ہے کہ جو ہمارے ایران کے ساتھ بائیلیٹرل تعلقات اگر ٹھیک ہوتے ہیں اور یہ کوئی ون ون سچویشن ہماری اکنامک فرنٹ پہ بنتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ امریکی روڑے اٹکائیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ آج کل کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, امریکہ ہر جگہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, ایران انڈیا کے ساتھ تو کویٹ کر دیا انہوں نے, دونوں کو ایک جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے, تو اس کا ہمیں کوئی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی آصف صاحب, بات یہ ہے کہ ہم تو وہیں کھڑے ہیں, امریکہ بدل گیا تھا. امریکہ کو جو ہے وہ ہماری جو اہمیت ہے وہ بہرحال کسی طور کم ہوتی نہیں. پھر ہم جس خطے میں ہیں اس میں ایران ہمارا ڈائریکٹ نیبر ہے, افغانستان ڈائریکٹ نیبر ہے, تو جغرافی لحاظ سے ہماری اہمیت کسی طور پہ بھی کم نہیں ہو سکتی. اور اس کا اظہار جو ہے وہ آپ نے گزشتہ جو 4 دہائیوں میں دیکھا, سوویت انویژن آف افغانستان کے بعد سے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اگنور نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے. ایران پاکستان کا جو اور افغانستان کا ٹرائنگل ہے, اس میں پاکستان سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی ایک فوجی پاور ہے, وہ تو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو الائنسز ایمرج کر رہے ہیں یا جس طرح سے وہ بات آگے بڑھ رہی ہے, اس میں پاکستان, ایران, افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس, چائنا اور رشیا, یہ ایمرج کر رہے ہیں. انڈیا ابھی اس نے وہ چونکہ وہ امریکہ کے ساتھ ان کی بون ہومی تھی, وہ آگے کر رہے تھے, لیکن ان کو یہ دھچکا پہنچا ہے. میرے خیال میں تو الٹیمیٹلی انڈیا بھی آ جائے گا. تو لہٰذا میرے نزدیک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس میں بڑی جان ہے, اسپارک ہے جو آگے لیڈ کر سکتا ہے. اور اس میں ایک اہم آنسر یہ ہے کہ چائنا بہرحال ایک بڑی پاور ہے. اس کو چیلنج اس نے جس طرح امریکہ نے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اور چائنا نے جس طرح سے اس کو ٹیکل کیا ہے وہ بھی بڑا قابل ستائش ہے. تو اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات ہیں. تھینک یو سو مچ آصف درانی صاحب, بڑا ہم تجزیہ پیش کیا. احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے, بریک کے بعد ہم دیکھیں گے پولیٹیکل ایرینا پر کیا معاملات چل رہے ہیں, اس حوالے سے تجزیہ لیں گے. ویلکم بیک. کچھ سیاست کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کافی دیر سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر احتجاج کے حوالے سے کیمپین چل رہی تھی, اور یہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے 5 اگست کو پلان کری تھی اسلام آباد میں. جلسوں کا بھی اعلان کیا گیا تھا, لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے, اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ احتجاج اور جلسہ منسوخ کر دیا ہے. اب احتجاج قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں کی بنیاد پر اضلاع اور قصبوں میں ہوگا, یعنی ریلیاں نکالی جائیں گی. اچانک سے احتجاج کی منسوخی نے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ کیا احتجاج منسوخی کی وجہ قیادت کے اختلافات ہیں, یا پارٹی کی اندرونی تقسیم, یا پھر عوام کی عدم شرکت کے خوف سے کیا احتجاج منسوخ کیا گیا ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں احتشام صاحب سے, ان کا تجزیہ لیتے ہیں. احتشام صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت واقعی سچویشن بھی ایسی تھی کہ شاید عوام اس طرح سے نہ نکلتی کیونکہ جو پہلے سارے حالات بنے اس کے بعد, اور دوسرا یہ کہ پارٹی کی قیادت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر موجود ہے, جنہوں نے احتجاج کو لیڈ کرنا تھا, وہ ان میں تقسیم ہے, وہی کنفیوژن کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے ایک سمجھ بھی آ رہا ہے کہ لوگ اس طرح سے نکلیں گے نہیں, وہ کس کے پیچھے جائیں. اور تیسری چیز یہ کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں, جو بانی پی ٹی آئی نے ان کے حوالے سے باتیں کی ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب سچویشن کو بنتے ہوئے؟ دیکھیں, اب نا ڈے 1 سے جب سے یہ تحریک کی کال دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جی 5 اگست کو پیک پہ پہنچی گی ہماری احتجاجی تحریک, اور اس سے ان کو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہوگا, کوئی سیاسی طور پہ کچھ پی ٹی آئی حاصل کر پائے گی. لیکن آپ نے دیکھا 2 چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد کا جلسہ منسوخ کرنا, دیکھیں یہ بڑا سمبولک تھا. یہاں پہ اس طرح تو جلسہ جلوس نہیں ہونا تھا, ظاہر ہے اتنی سیکورٹی رکھ دی گئی ہے, اور نہ ان کا آنے کا پلان تھا. جو ایک عام طور پہ یہی کہا جاتا تھا پشاور سے گنڈا پور لیڈ کریں گے اور پھر ایک دفعہ مشکل پیدا کریں گے گورنمنٹ کے لیے, تو وہ تو ہوا ہی نہیں. یہاں پہ تھا کہ اپنے طور پہ جلسہ جلوس کر لیں گے, کوئی ریلی ہو جائے گی,
اب دیکھیں نا یہ اب جس طریقے سے منسوخ ہوئی ہے نا اس نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے، ورنہ عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو کوئی جگہ نہیں ملی تھی، حکومت نے کسی ہوٹل میں یہ 2 دن کی ان کی آئین تحفظ آئین کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ کہیں نہیں کرنے دی گئی، اور مصطفیٰ نواز کے وہ جو 150 کنال کا اس کا فارم ہاؤس ہے وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی، تو عام طور پہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ چلے وہیں پہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو ایک تو یہ سیٹ بیک یہ ہوا کہ یہاں پہ جلسہ نہ ہونا، پھر دوسرا یہ کہ بار بار جو لاسٹ منٹ تک جو باتیں آئی نا کہ ان کی پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں اختلافات ختم نہیں ہوئے، پھر ٹاپ لیول کی لیڈرشپ میں جس طرح اختلافات ہوئے، اس دفعہ ہم نے جو فوکس کیا گیا تھا کہ عام طور پہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے، یہاں سے کچھ نہیں ہوا، اس دفعہ عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر ہے ان کو جو بانی پی ٹی آئی نے کام سونپا تھا کہ جی وہ اب اس حوالے سے کوئی کام کر کے دکھائیں گی، تو ان کو میں تو کہوں گا زج کر دیا سلمان اکبر راجہ نے اور شیخ وقاص اکرم نے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ جی ایز این آرگنائزر میں آپ سے پوچھتے ہوں کہ آپ بتائیں کتنے لوگوں کو آپ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے سلمان اکرم راجہ تو منتخب نہیں ہے، شیخ وقاص جنگ سے جیتے ہوئے ہیں، تو یہ کہنا ان کا پوچھنا ان سے ناراضگی کہ بھی تم ہوتی کون ہو، پھر آپ نے دیکھا پبلکلی ڈانٹ دیا، جس طرح گفتگو کی تھی بیوقوفانہ بار بار لفظ یوز کیا تھا سلمان اکبر راجہ نے، اس کا ان کو بڑا نقصان ہوا۔ میرا خیال ہے جو 2 وجوہات بڑی بتائی جاتی ہیں، ایک تو ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگ اکٹھے ہوں گے وہ نہیں ہوئے، دوسرا کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو پاکستانی بزنس مین سعید احمد صاحب کہا جا رہا ہے ابھی تک پاکستان میں موجود ہے، اگرچہ وہ بہت مایوس ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا جی میں کیا کروں، بیک ٹو بیک 3 بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹس آئے ہیں، ایک پہلے والا جو بات کی اس کے خلاف، دوسرے والا اس کے خلاف، تیسرے والا اس کے خلاف، تو کہنے لگے میرا کام مشکل کر دیا گیا۔ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی کسی طریقے سے کوئی بیک چینل معاملات ہو سکتے ہیں، اور وہ سنا ہے کہ وہ ٹاپ ملٹری اتھارٹی سے بھی ملے تھے اور حکومت سے بھی ملے تھے، اور کچھ تھوڑا بہت انہیں کامیابی ہوئی تھی، لیکن وہ مایوس ہو گئے کہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا۔ لیکن بانی پی ٹی آئی کے اپنے بیٹے بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایکٹیولی اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی کچھ حالات بہتر ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں ہم نا وہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو اس میں کوئی چاہیے ان کو روکنے کی بات ہے کہ ایک کا تو کہتے ہیں نائ کاپ بنا ہوا ہے، دوسرے کا نہیں بنا ہوا، نہیں بنا ہوا تو ویزا مانگ رہے، ویزا دے دیں، کیا کر لیں گے آ کے یہاں پہ، وہ بھی ان کا آنا بس ایسے ہی تھا سمبولک، اور آپ نے دیکھا پہلے تو عمران خان نے خود ہی کہا تھا جیل میں ان کو منع کر دیا گیا نا کہ آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہاں میں خود ہی ان کے لیے کافی ہوں، لیکن بعد میں جو کہا جا رہا تھا، جو حلیمہ بی بی بار بار کہہ رہی تھی بہن کے وہ آئیں گے اور لیڈ کریں گے، وہ تو بات ختم ہوگی، اور پھر دیکھیں نا لیڈ کرنے کے سوال پہ بھی اختلافات ہیں، جب بھی بیرسٹر گور سے بات تھی انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی جیل سے لیڈ کریں گے، بھی ایسے نہیں ہوتا، آپ اپنی سیکنڈ ان کمانڈ کو، تھرڈ ان کمانڈ کو آپ تھوڑا بہت اتھارٹی دیتے ہیں کہ اپنے طور پہ فیصلے کر پائیں، جب وہ فیصلے نہیں کر پائیں گے تو کیا کرنا۔ چوتھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طریقے سے ایک قسم کا نو کانفیڈنس عمران خان نے کر دیا گنڈا پور کے اوپر کہ بھائی اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو آپ ریزائن کر دیں، چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب دیکھیں نا ان سے جو توقع کی جا رہی تھی میرا خیال ہے بہت زیادتی ہے بانی پی ٹی آئی کے پارٹ پہ کہ جی آپ وہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہے آپ اس کو رکوائیں، آپ کے صوبے میں ہو رہا ہے، بھائی دیکھیں یہ نیشنل پالیسیز ہیں، اس میں صوبے شامل نہیں ہوتے، یہ جو وار آن ٹیرر میں پاکستان جس طرح قربانی دے رہا ہے، لڑ رہے ہیں، آپ کی افواج پاکستان اور باقی ساری ایجنسی جس طرح لڑائی کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، روزانہ قربانی ہوتی ہے، دی جاتی ہے، تو ان سے یہ توقع کرنا اور یا ان کو یہ کہہ دینا کہ جی آپ چپ کر کے خاموش کر کے بیٹھ جائیں، تو ان کو یہ کہہ دینا کہ جی آپ کچھ بھی نہ کریں اور نہیں کر سکتے تو آپ واپس چلے جائیں، اس کا بڑا نقصان ہوا۔ اب دیکھیں نا لوگ توقع کر رہے تھے کہ کچھ اور ہو نہ ہو، کے پی سے کوئی احتجاج جو ہے نا وہ بنے گا اور صورتحال بنے گی، تو وہ بھی نہیں بنی، تو میرا خیال ہے یہ فلاپ ہو گیا سارا پلان۔ اور ایک تھوڑی سی امید ہے کہ سعید احمد صاحب جو ابھی بھی اسلام آباد میں شاید بیٹھے ہیں وہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن آخری بات آمنا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے جس کو کہتے ہیں پالیسی کا ریویو نہیں کرتے، ریوزٹ نہیں کرتے، معافی تلافی کی طرف نہیں آتے، بظاہر نہیں لگتا کہ آپ کی مشکلات کم ہوں گی، جو لوگ جیلوں میں ہیں وہ جیلوں میں ہی رہیں گے۔ جی تھینک یو سو مچ احتشام صاحب، آپ نے اس حوالے سے بڑا اہم تجزیہ پیش کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ملک میں سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ باجوڑ میں قیام امن کے لیے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، جہاں قبائلی عمائدین اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور میں عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سیکیورٹی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق جون کے مقابلے میں جولائی میں دہشت گردی کے واقعات میں 5% سرج ہوا ہے، لیکن خوش آئند بات یہ رہی کہ فورسز کے جانی نقصان میں 32% کمی آئی، جبکہ دہشت گردوں کی ہلاکتوں میں 49% اضافہ ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ بنے، جہاں 82 میں سے 53 واقعات ریکارڈ ہوئے۔
بلوچستان کی اگر بات کریں تو وہاں 28 حملے رپورٹ ہوئے. ان حملوں کی روک تھام کے لیے کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور اس پیش رفت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر شاہ شیرازی صاحب سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, آپ نے جوائن کیا. شاہ صاحب, یہ اس پیش رفت کو خاص طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبائلی اضلاع میں ہوئی ہے باجوڑ میں, ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ سچویشن کس حد تک بہتر ہوگی. دوسرا, دہشت گرد حملے جو ہم قبائلی اضلاع میں دیکھ رہے ہیں کے پی میں, جس میں سب سے زیادہ سرچ پائی جاتی ہے, اس میں آپ وفاق اور جو صوبوں میں کوارڈینیشن گیپ ہے, یہ کس حد تک امپورٹنٹ فیکٹر ہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو رکاوٹیں پائی جا رہی ہیں اس میں؟ بہت بہت شکریہ آمنہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ ایشو ہے, جو سرچ کی آپ نے بات کی, کوارڈینیٹڈ اٹیکس کی بات کی, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی اور مرکزی حکومت ہے ان کی جو اس وقت ایک پولیٹیکل چپکلش چل رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. کیونکہ دونوں حکومتیں اگر آبجیکٹیولی ہم دیکھا جائے تو وہ چیزوں کو ڈینائی بھی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں. جہاں تک صوبائی حکومت ہے, اس کی پولیس کی کیپیسٹی کا ایشو ہے, باقی اس کے اختیارات کا بھی ایشو ہے. کیونکہ قبائلی جو سابقہ قبائلی علاقے تھے, خاص طور پر ہمارے ڈسٹرکٹ جو کہ بندوبستی علاقے میں شامل ہوئے, اس کے لیے گورننس کے ایشوز کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو صوبائی حکومت ملبہ ڈالتی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ. فیڈرل گورنمنٹ باوجود اس کے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں بارڈر ضلع ہیں, بارڈر صوبے ہیں ملک کے, لیکن اس کے باوجود وہ بھی اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ جو نان کوارڈینیشن ہے, یہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے دہشت گردی اور جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز کی. باقی اگر ہم دیکھیں باجوڑ کا جو معاملہ ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جرگہ بھی ہو رہا ہے, 4 دن کی فائر بندی بھی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کم از کم 800 سے 1500 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے, آفیشیل فگر 1000 کے قریب بتائے جاتے ہیں, اور یہ لوگ موجود ہیں. تقریباً 16 گاؤں ایسے ہیں جس کے اندر یہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں, وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پناہ لی ہوئی ہے. مقامی جو آبادی ہے اس کو آپریشن کے پہلے جو خدشات تھے اس سے خائف ہے کہ پہلے بھی کافی لوگ در بدر ہوئے, خواتین, بچے, بوڑھے, وہ آئی ڈی پیز بنے. باجوڑ سب سے پہلا جو پاکستان کا ایریا تھا جہاں پہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع ہوا تھا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں, خیبر میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی. سب سے بڑا ایشو اس وقت جو جرگہ اور جو مقامی قبائلی عامدین ہیں وہ ڈسپلیسمنٹ کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان نظر آتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر دیکھیں تو افغانستان کے اندر لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ان لوگوں کے لیے اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے کہ ہم نے تمام افغان ریفیوجیز کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے, پی او آر کارڈ ہولڈرز ہوں یا دوسرے نان پی او آر کارڈ ہولڈرز ہوں, وہ سب واپس جائیں گے. تو یہ لوگ اب وہاں سے پاکستان آنا شروع ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ یہ یہاں کے مکین تھے, ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ اسلحہ رکھیں گے, کیا واقعی سرنڈر کریں گے, پاکستان کی ریاست کی ریٹ کو تسلیم کریں گے, کہ یا وہ پیرلل اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ 800 یا 1000 لوگ بڑی حد تک امپیکٹ لائیں گے اس باجوڑ کے ڈسٹرکٹ کے اوپر, اور یہاں اپنا انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے دیکھا بنو میں, لکی مربت میں, ان ادر ورڈز کہ یہ ٹیررسٹ کیمپس جو سرحد پار ہیں, یہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو آگے سچویشن بن رہی ہے وہاں سے ختم ہو جائیں گے اور یہ یہاں شفٹ ہو جائیں گے. دیکھیں میرے خیال میں اگر یہاں کی آبادی میں یہ لوگ گھل مل جاتے ہیں اور ہم اس کے لیے کوئی حل نہیں نکالتے, پور گورننس کے معاملات اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں, اس وقت ہمیں بڑے کائنیٹک آپریشنز کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, آپ کے پاس لیٹسٹ گیجٹس ہیں, ڈرونز ہیں, دوسرے ایسے آپ کے پاس آلات ہیں کہ آپ ان کو لوکیٹ کر کے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو میرے خیال میں یہ باور کرانا ہوگا کہ اگر واقعی یہ لوگ ہتھیار نہیں ڈالتے اور ان کی کوشش ہے کہ اس خطے کے اندر ایک پیرلل اپنی ایڈمنسٹریشن قائم کریں, پیرلل ریاست قائم کرنے کی کوشش کریں, تو وہ بھی پاکستان کی ریاست کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو سسپیشس نظر سے دیکھے گی کہ کیوں جو ہے پیرلل ایک ایڈمنسٹریٹو نظام چل رہا ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری ہے. اب دیکھیں حل کیا ہے, حل یہ کہ حل آپ نے انڈیجنس نکالنا ہے. مقامی آبادی یا مقامی جرگہ ضرور یہ بات چیت کرے گا, لیکن کیا وہ گارنٹیز دونوں سائڈوں سے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آخری چیز جو یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر لائن آرڈر کا ایشو پیدا ہوتا ہے تو آپ کا جو فورن ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ آنا ہے, آپ کے منرل ایکسپلوریشن ہے, اس کے اوپر ایک بڑا اثر پڑے گا. تو کیا خدشہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے آپریشن کی طرف جائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت اپنی جگہ پہ, لیکن جب تک آپ ریاستی ریٹ کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے اس وقت تک معاملات خراب ہوں گے. اور اس کے لیے آپ نے سوچنا ہوگا کہ پہلے کے جو آپریشنز تھے اس میں کیا کمیاں تھیں, اب آپ کون سا آپریشن کرنا چاہتے ہیں,
کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, باقی آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں, لوگ جو پریشان ہیں ان کا کیا بنے گا, اور واقعی جو پور گورننس ہے اس خطے کے اندر, قبائلی جو اضلاع ہیں ان کے اندر ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, پولیس کا نظام بہتر نہیں ہوا, ایڈمنسٹریٹو نظام ابھی تک جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا, آپ کا جوڈیشری کا جو نظام تھا وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سوالات اٹھاتے ہیں. اب کب تک آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ حشپ انڈر دا کارپیٹ والا معاملہ چلے گا, کیونکہ چیزیں چھپانے سے اور آنکھیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو سیریسلی لے, صوبائی حکومت کی اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرے, کیونکہ دیکھیں آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر لوکل نہیں ہے, اس سے پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے, پھر پاکستان بھی نہیں, اس سے دنیا کی لیول کے اوپر ایک بار پھر پاکستان کی جگہسائی ہوگی اور اس کو ایک کمزور ریاست تصور کیا جائے گا. تو ابھی ہم نے ڈیفینیٹلی, اور اس کے بعد ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم باقی ممالک کے ساتھ جو معاہدے بھی کر رہے ہیں, جن میں ابھی ایران کے ساتھ بھی جب ہم ذکر بھی کر رہے تھے, اوبویسلی پھر ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کس طرح ہو پائے گی جب ہم وہ جو روٹس ہم نے استعمال کرنے ہیں وہی سیف نہیں ہیں, بارڈرز آپ کی سیکیور نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب اپنا ٹیک اس پر دینے کے لیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, غزہ کی سچویشن پر اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کچھ غزہ کی سچویشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, جہاں جبری قحط, نسل کشی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آسٹریلیا سڈنی ہاربر پر 1 لاکھ سے زائد افراد اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج میں شرکت انہوں نے کی. دوسری جانب اسرائیل بھی حماس کی قید میں موجود قیدیوں کی ویڈیوز سامنے آنے کے بعد سڑکوں پر آ گئے ہیں اور وزیر اعظم نیتن یاہو اور حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی جا رہی ہے. حماس کی قید میں موجود اسرائیلی یرغمالی بھوک سے کمزور ہو چکا ہے اور اپنی قبر خود کھود رہا ہے. مظاہرین اسرائیلی حکومت پر برہم ہیں کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہی, مگر منافقت دیکھیے کہ انہیں غزہ میں بھوک سے مرتے بچے, بوڑھے اور عورتیں نظر نہیں آتے, جن کے لیے امداد لانے والے 22,000 ٹرکس کو غزہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. انہیں صرف اسرائیلی قیدی کا دکھ نظر آ رہا ہے. اسرائیلی فوج نے غزہ میں جبری بھوک سے بے لگتی آبادی میں امدادی مقام پر ایک فلسطینی لڑکی کی آنکھ پر گولی مار دی. 15 سال کے عبد الرحمان ابو جزر کی بائیں آنکھ میں گولی ماری اور گولی لگنے کے بعد بینائی بحال ہونے کے امکانات نہیں ہیں. دوسری جانب غیر ملکی خبر ایجنسی AFP نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ کے شہریوں کے لیے اسرائیلی فوج کے وحشیانہ فضائی حملوں, نقل مکانی اور بھوک کے بعد اب پانی کا شدید بحران بھی جنم لے رہا ہے. اب کس طرح سے یہ سچویشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے جنان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب, جن کی ایکسپرٹیز ہے ماشاءاللہ سے گلوبلی افیئرز پر بھی اور جو ہمارے نیشنل افیئرز ہیں ان پر بھی اپنا کامنٹ پیش کرتے ہیں. عبداللہ صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. اب آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو سیز فائر کے حوالے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ بات تو ہو رہی تھی لیکن آگے نہیں بڑھا جا رہا تھا. UK کے پرائم منسٹر کے ساتھ صدر ٹرمپ کی ملاقات, اس میں اگری کیا گیا لیکن اگلا مرحلہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا. پھر یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک سٹانس بدلا ہے, وہ فلسطین کو ریاست کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور کئی ممالک اس جانب پیش قدمی کر بھی چکے ہیں. اور پھر یہ ویڈیوز کا سامنے آنا, اس پہ کینیڈا کنڈیم بھی کر رہا ہے جو کہ پوزیشن لے چکا ہے آلریڈی. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ آگے معاملات بڑھیں گے کیونکہ بنجامن نیتن یاہو کے اگینسٹ بھی پریشر بن رہا ہے اسرائیل کے اندر سے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں تقریباً سڈنی ہاربر برج کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے اور یہ خود بات جو ہے ان کا اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. باوجود برف, اپنا بارش, شدید طوفان کے باوجود لوگ کھڑے تھے اور اتنے دور لوگ رہ کے اور وہ اسرائیل کے لیے درد محسوس کر سکتے ہیں. تو امت اسلامیہ جن کے بارڈر ساتھ لگتے ہیں, وہ دکھ, وہ غم, وہ لاشوں کو دفنانا, وہ بچوں کا بھوک سے جو ہے بلک بلک کے مر جانا, اور وہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور یہ بمباری اور لوگوں کے چیتھڑے اڑ جانا, امت اسلامیہ کیوں خاموش ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اسٹیو وٹکوف جو ہے ابھی US کے انوائے جو ہے وہ انہوں نے وزٹ کیا غزہ کے اندر اور بڑا اس کے اوپر بات چیت ہوئی. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ اسرائیل کو جو ہے بالکل ہر قسم کی جو ایک دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی، اس کے لیے جو ہے ایک رول دے دیا گیا ہے. ورنہ آپ مجھے خود بتائیں کہ دنیا میں جہاں انہوں نے رکوانا ہوتا ہے چیزیں، پاکستان بھارت کے مابین، اسرائیل ایران کے مابین، دیگر روس اور یوکرین کے مابین، تو وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایک ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر اگر انگریزی میں کہا جائے کہ لک بزی ڈو نتھنگ، یعنی کہ نظر آپ جو ہے وہ بہت بزی آئیں لیکن کام کرنے میں جو ہے وہ اس کا عملاً صفر ہو. اب دیکھیے، جہاں تک یہ آپ نے جتنی بھی ظلم اور دہشت گردی کی جو داستانیں ہیں اسرائیل کی جانب سے، اب اسرائیل کے اندر آپ کے پروگرام میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ رجیم چینج ہوگی، لیکن رجیم ایران میں نہیں چینج ہوگی بلکہ اسرائیل میں چینج ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم جب ایک حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو وہ مٹ جایا کرتا ہے. اسرائیل کے اندر ان کو یہ اب نظر آ رہا ہے کہ بینجامن نیتن یاہو جو کہ ایک عالمی دہشت گرد ہے، بقول انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو کہ اپنا ورڈکٹ پاس کر چکی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی سیاست کے لیے سارا کام کر رہا ہے، نہ کہ وہ اسرائیل کے لیے کرنا چاہتا ہے یا وہ لوگ جو ان کے پابند سلاسل ہیں ان لوگوں کے لیے. اب کینیڈا نے ایک سٹانس لیا جس کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیں، برطانیہ یہ وہی تھا جب غزہ کے اوپر شدید کے جو ایک مسائل کھڑے تھے تو برطانیہ نے اس ٹائم پہ کوئی کردار ادا نہیں کیا، باوجود اس کے کہ برطانیہ اپنے آپ کو ایک جمہوریت گردانتا ہے. اور برطانیہ کا کردار بڑا افسوسناک ہے، اس لیے کہ وہاں کے جمہور جو تھے وہ سڑکوں پہ ملینز کی تعداد میں باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہ ظلم، یہ نسل کشی، یہ لوگوں کو بھوک سے مار دینا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن برطانیہ نے مزید گولہ بارود جو ہے وہ اسرائیل کو فراہم کیا، جبکہ امریکہ اس ٹائم پہ اسرائیل اور ایران جنگ کے دوران جو تھا وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن برطانیہ یہ کردار ادا کرتا رہا. اب کیونکہ فرانس نے جو ہے، صدر ایمینوئل میکرون نے جو ہے ایک سٹانس لیا ہے. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا یا نہ کرنا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ جھوٹی ہیں. یہ سب لوگ فلسطین کو ریاست تسلیم کرتے تھے، یہ عالمی ممالک فلسطین کو ریاست تسلیم کر چکے ہوئے ہیں. اور یہ کب کے کر چکے ہیں؟ جب فلسطینی ایئر لائن جو ہے وہ ان کے ممالک میں جایا کرتی تھی، جب یہ لوگ ویزے لے کے فلسطین میں جایا کرتے تھے، تو کیا تب یہ انہوں نے قبول نہیں کیا تھا؟ یہ ایک نیا ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ ایک نیا ڈھونگ ہے جو رچایا جا رہا ہے. یہ ساری نیشنز جو ہیں، خاص طور پہ یورپ میں بھی یہ احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، شاید ان کا منہ بند کروانے کے لیے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوزیشن صرف الفاظ کی حد تک ہے. امریکہ بھی ایک جانب جب سیز فائر کی بات کرتا ہے، امریکہ ایک جانب وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ، لیکن دوسری جانب ان کو اسلحہ اور جو ایک بیکنگ ملی ہوئی ہے اسرائیل کو، وہ امریکہ کی جانب سے ملی اور ویٹو بھی کر دیتا ہے جب کوئی یو این کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی ایسی ریزولوشن موو کی جاتی ہے. جی بالکل، یہ اصل میں جمہور کی آواز کو جو ہے بند کرانا مقصود ہے. آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بڑے بڑے مظاہرے کیے گئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہودیوں کے جو قتل عام ہے مسلمانوں کا، اور بلکہ وہاں کرسچینٹی بھی موجود ہے، وہاں مسلمان بھی موجود ہیں، اور جس طریقے سے ان کو بھوک سے تڑپا کے، یعنی کہ 150 200 بندے، 50 آدمی، 50 لوگوں کو جو ہے ایک دن میں شہید کرنا، یہ دنیا کی مثال نہیں. ابھی دیکھیں تقریباً اس ٹائم پہ 62,000 کے قریب جو ہے وہ انسانی اموات ہو چکی ہیں وہاں. اور اگر اس کو آپ کمپیریزن کریں تو ایک نیوکلیئر بم اگر وہ گراتے تو اسی طریقے سے ڈیوسٹیشن ہوتی جس طرح سے اب ہوئی ہے، یعنی کہ جو عمارتیں ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، ایک قسم کا جو میدان ہے وہ زیرو ہو چکا ہے، اور وہاں لوگوں کے 62,000 جنازے جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. اب یہ بچی کا ایک واقعہ ہوا جس کے سر میں گولی لگی ہوئی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ غزہ کا ایک بچہ جو تھا، وہ سیریا کا ایک بچہ جو تھا، اس کی لاش مل گئی تھی وہاں ساحل کے اوپر، تو پوری دنیا میں ایک کوہرام مچ گیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مغرب کی قوم ہے وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ تو انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کی حکومتیں جو ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو انکنڈیشنل سپورٹ دے رہی ہیں. ابھی 2 ریاستی کی بات اگر کریں تو پہلی بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، نمبر 1.
नंबर 2 ये है कि इसराइल जो है वो क्या इस सब के बावजूद यहाँ रुक जाएगा, क्या उसका जो रुक तो नहीं रहा, इसलिए तो आज हम डिजाइन देख रहे हैं कि वो अल-अक्सा मस्जिद की जानिब जो मार्च किया गया प्रोवोकेटिव, जिसका पाकिस्तान कंडेम भी कर रहा है, इजरायली मिनिस्टर और उनके सेटलर्स कर रहे हैं उस जानिब, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनके अज़ाइम क्या हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो वाकई प्रेशर उस तरह से नहीं ले रहे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हबीब गुल साहब। और इस पर हम सबसे ज़्यादा तशवीश हमें OIC की जानिब से है कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो मगरिब के लोग हैं उनका तो उस तरह से ताल्लुक़ भी नहीं है। OIC के तहत जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं वो इस सिलसिले में किस हद तक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं या उनकी जानिब से क्या एफ़र्ट्स की जा रही हैं, उस पर बड़ा सवालिया निशान है। प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ बात करते हैं पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की, जहाँ स्मोग एक मुस्तकिल रोग बन चुकी है, मगर अब हुकूमत ने इसका बेहतरीन हल तलाश किया है। एक तरफ माहौल को आलूदा करने वालों पर सख्त नज़र रखी जा रही है, दूसरी जानिब पंजाब में पहली बार डस्ट सस्पेंशन सिस्टम नस्ब किया जा रहा है, जिसकी इत्तला खुद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सोशल मीडिया पर दी। दुनिया का पहला आजमूदा जदीद निज़ाम लाहौर में अब लगाया जाएगा, जो बारीक पानी की धुंध से ख़तरनाक ज़र्रात को ज़मीन पर बिठाकर फ़ज़ा को साफ़ करेगा। इस सिस्टम में नाज़रीन 15 जदीद एंटी स्मोक गन्स शामिल हैं, जो फ़ज़ाई आलूदगी के ख़तरनाक ज़रात बशमूल PM10 और PM2.5 को ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। ये सिस्टम पंजाब के रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स से मुंसलिक होगा। आलूदगी बढ़ने की सूरत में ये ख़ुदकार तरीके से काम करना शुरू कर देगा। सैटेलाइट डेटा, ड्रोन्स, QR कोड्स, क्लेंस और एयर बेस्ड ट्रैकिंग इस निज़ाम का हिस्सा हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने इस अज़्म का इजहार किया कि टेक्नोलॉजी, जिद्दत और शहरियों की शिरकत से स्मोक के ख़िलाफ़ जंग जीती जा सकती है, लेकिन ये सिस्टम किस हमें इस्तेफ़ादा कर सकेगा ये देखना अब बाकी है। इस खबर के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।